यानी मैं उन्हें छेड़ता था स्कूल के अंदर, मैं कहता था मेरे से ऑटोग्राफ ले लो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। शोएब भाई जो है वो अभी तक उनके ऑपरेशन होते हैं, घुटनों के होते रहते हैं। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों आपने तो उसकी स्पीड एंजॉय की है सिर्फ एक आदमी की, वो अभी तक आपकी इंजॉयमेंट की कीमत चुका रहा है। बिल्कुल, आप मुझे बस नौकरी दें, सैलरी मैं आपसे एक दिन ले लूंगा। मैंने परवेज रशीद साहब को कॉल किया तो शायद वो उस दिन कोई डिप्रेशन में थे या गुस्से में थे, उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा यार तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी हैसियत है नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने वाली, फलां फलां औरत जो है वो इमरान रियाज की वाइफ है। तो मैं उनसे कई दफा दरखास्त कर चुका हूं कि उन्हें मेरे तक पहुंचाया जाए। अच्छा, जबरदस्त। मैं आजकल एक रिसर्च कर रहा हूं कि जो करप्ट आदमी होता है उसके अंदर कौन सी तब्दीलियां पैदा होती हैं उम्र के साथ साथ। इन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा यार जिन्ने पर्चे ने ना ये सारे सेमिनार्स देने। हाँ जी। अब चोट खाए हुए हैं भाई, एक दोस्त को दफनाया भी है इसी लड़ाई में। यानी मेरे वकील ने अदालत में कहा था जज साहब को कि अगर ये गद्दार है ना तो आपने इसको फांसी से कम सजा नहीं देनी। बड़े एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ये तब तक आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप इनसे कोई फायदा नहीं लेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब तो पुराने दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम भी लेते थे, फिर वो आपका नाम लेना छोड़ गए थे। देखिए इमरान खान डिफरेंट तो है, ये तो सबको पता है। नून लीग के खिलाफ आप स्टोरी कर दें या उनके किसी बंदे के खिलाफ करें तो वो शिकवा और गिला करते हैं। मैंने नोट किया इमरान खान के खिलाफ आप जेन्युइन स्टोरी लेकर जाएं तो वो उस तरह नहीं करते। तो मैं वहां चला गया इमरान खान साहब के घर बनी गाला में, तो पूरी पीटीआई की जो क़यादत है ना वो सैरी करने के लिए गाड़ियों पे बैठ के तो मैरियट होटल आ गए। तो इमरान भाई, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप कोशिश करते हैं हर महीने 2 महीने बाद कि मैं बाहर चला जाऊं। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद मेरे डॉक्टर का ये मानना था कि आपको पॉइजन दिया गया है पाकिस्तान से बाहर। अब ये मैं आपके इसमें पहली मर्तबा बता रहा हूं। इवन एक पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलकार हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा यार आप खुदा का नाम लें यार, आपको कुछ समझ आ रही है क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आप चलें मेरे साथ। वो भी उसी प्लेन में थे, मुझे पकड़ के साथ लेकर गए। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले खाना खाने एक जगह पे गया था, मैं भूखा घर आया हूँ, बाकी सबने खा लिया था। इकरार भाई के साथ आपका क्या मसला चलता रहा? अगर ये वो तजर्बा करेंगे तो इस वक्त मुल्क की हालत देख के इनको करना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको बहुत जरूरी है उसको गिरफ्तार करना। मैं कोई इमरान खान साहब के किसी उनके SOPs का पाबंद तो नहीं हूँ। अगर आप करवाएं इलेक्शन तो वन साइडेड है ना। अभी तो इमरान खान को तो ये इलेक्शन नहीं हरा सकते, हरा सकते होते तो इलेक्शन में चले जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में फाइनली आज हमारे साथ मौजूद है इमरान रियाज खान भाई। इमरान भाई से मुलाकातें तो काफी रहती हैं, बैठते भी रहते हैं, पॉडकास्ट का टाइम मिलता रहा, आज करते हैं कल फाइनली हमारे साथ है। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने मदऊ किया अपने पॉडकास्ट पे। और मुझे ये एक्सपीरियंस पहले नहीं था, अभी आपने थोड़ा सा मुझे समझाया कि फर्क क्या है। टेक्निकली फर्क सिर्फ इस मशीन का है बस। जी, मशीन का एक्चुअली बातें वही होने वाली है। इमरान भाई, हम बाकी पॉलिटिक्स पे भी आएंगे, सारी चीजें पूछेंगे। मेरा बेसिकली पॉडकास्ट हमारी होती है कैंडिडेट गपशप, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली के बारे में, ये वो जो मर्जी पूछें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जब ये अपना करियर स्टार्ट किया था, आपने कभी सोचा था कि अल्लाह ताला आपको ये मकाम देगा, या ख्वाब देखा था, या एक गोल सेट किया था, या बगैर गोल के मिल गया ये सब? मैंने हमेशा बड़ा ख्वाब देखा था। अच्छा। अभी भी ऐसे ही करता हूँ मैं। मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं स्कूल के, वो ये कहते हैं कि तू हमें कहता था ये बात। यानी मैं उन्हें छेड़ता था स्कूल के अंदर, मैं कहता था मेरे से ऑटोग्राफ ले लो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं। वाह। ऐसे ही मैं छेड़ता था उन्हें, ठीक है, अपने दोस्तों को। ठीक है। और मैं बड़ा ख्वाब देखता हूँ शुरू से। मैं ये सोचता था कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये वाली चीज़ मेरे से नहीं होगी। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वाली चीज़ मैं नहीं कर सकूँगा। मुझे जब मैं बिल्कुल यंग था मुझे TB हो गया था। अच्छा। और मैंने उसके बाद बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। यानी उसके बाद मुझे ऐसा लगा, हाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ये दोबारा अपनी फिटनेस का जो टेस्ट है वो यही होगा कि मुझे बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोबारा जीतनी है। तो जीता तो नहीं, सेकंड आया था, लेकिन मैं बेस्ट लूजर था। ठीक ठाक मार खा के भी मैं वहां खड़ा रहा। तो वो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि ये काम आप नहीं कर सकते। आपके अंदर होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, देन आप कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कर लूंगा। अभी भी मुझे लगता है जो मेरे अंदर गोल्स हैं, मुझे लगता है कि मैं वो करूंगा। यानी आप कहना भी लोगों को यही चाहेंगे कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए, फिर आप वहां पे पहुंचे। बड़े ख्वाब देखो, अपने आप को पहचानो। मैं एक फोटो की बात करता हूं, अगर वो फोटो आप लोगों को मिले तो वो दिखाइएगा। शोएब अख्तर की जी जी वीडियो है छोटी सी, जहां वो आंखें बंद करके थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले वो ट्वीट भी की है। अच्छा। कि ये वो लम्हा है जिसमें आदमी अपने आप को पहचानता है कि वो एक्चुअली है क्या। और फिर वो एक ही था। यानी उसने अपने आप को साबित किया कि मैं एक ही हूं, मेरे मुकाबले का दूसरा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। और उसने आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखें, हैंडीकैप था, उसकी टांगों में प्रॉब्लम था। बिल्कुल। शोएब भाई जो है वो अभी तक उनके ऑपरेशन होते हैं, घुटनों के होते रहते हैं। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों आपने तो उसकी स्पीड एंजॉय की है सिर्फ एक आदमी की, वो अभी तक आपकी इंजॉयमेंट की कीमत चुका रहा है। बिल्कुल अभी तक। बिल्कुल। तो
اس نے یہ طے کر لیا تھا میں یہ کر سکتا ہوں اور مجھ سے یہ ہوگا, اور اس نے پھر کر کے دکھایا, دنیا نے دیکھا. تو اسی طرح یعنی آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا آپ کے اندر کی سوچ ہوتی ہے جو آپ کو بڑا بناتی ہے. مثال کے طور پہ میں بچوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ جنگل میں سب سے بڑا کون, تو بچے بولتے ہیں ہاتھی. جنگل میں سب سے موٹا کون, تو وہ کہتے ہیں ہاتھی. اور جنگل میں سب سے لمبا کون, تو وہ کہتے ہیں کہ جراف. جنگل میں سب سے تیز کون, تو وہ بولتے ہیں تیندوا ہے, چیتا ہے, وہ بہت تیز ہے. ہرن ہے, وہ بھی بہت تیز ہے. بالکل. تو جنگل میں سب سے خوفناک ناخن کس کے ہیں, تو وہ ریچھ کے ہیں, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. گینڈا جو ہے اس کی ٹکر سب سے زیادہ ہے. لیکن جنگل کا راجا کون ہے, وہ شیر ہی ہے. وہ شیر ہے. وہ کیوں ہے پتہ ہے, نہ اس کی رفتار سب سے زیادہ ہے, نہ اس کا وزن سب سے زیادہ ہے, نہ اس کا قد سب سے زیادہ ہے. وہ کسی چیز میں بھی نمبر 1 نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ اندر سے شیر ہے. اندر سے شیر. اس کا ایٹیچیوڈ راجے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ راجا ہے. تو اپنا ایٹیچیوڈ پیدا کریں. یو کین ڈو دس, آؤٹ آف دا باکس جائیں, چیزوں کو کریں. اب سب آپ کو بتا رہا ہوں میں, آپ نے یہی تو کیا ہے. میرا الحمدللہ بالکل, آپ نے یہی تو کیا مجھے اچھی طرح. بالکل آپ نے ایسا ہی کیا. آپ نے پہچانا اپنے آپ کو اور آپ نے کہا یہ باہر میں نکل کے یہ چیزیں کر سکتا ہوں. آپ نے نئی چیزیں ٹرائی کی, انہیں انٹروڈیوس کیا اور الحمدللہ آپ نے کامیابی حاصل کی. تو میں بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ راجے جیسا ایٹیچیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کرو. جو آپ اپنے آپ کو سوچیں گے اسی طرف کو آپ چلیں گے. تو عمران بھائی آئے کس طرح سے آپ اس طرف, فیلڈ میں کیسے آئے تھے؟ ایک رپورٹر سے آپ نے لائف سٹارٹ کی, رپورٹنگ میں کیسے آئے؟ وہ آپ کا پلان تھا کہ آپ نے اسی فیلڈ میں آنا ہے, پھر کیسے چلتے 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 پھر اینکرنگ میں, اور پھر پہلا پروگرام کب ریکارڈ ہوا, کہاں ہوا, کس نے کیا, کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اب سب میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ٹیلی ویژن کو زیادہ پتہ کب دیکھا, اس وقت کامران خان صاحب جو ہیں وہ تجزیہ کر رہے تھے جیو پہ. اس وقت میں نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ دیکھا. پھر میں نے کچھ اور صحافیوں کو دیکھا کوریج کرتے ہوئے, چیزیں بتاتے ہوئے. پرویز مشرف کا مارشل لاء تھا, صحافیوں کے لیے بیچ میں مشکلات بھی آ رہی تھی. میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اس وقت میری ایجوکیشن مکمل ہو رہی تھی. میں نے گریجویشن کر لی تھی, میں لاء کر رہا تھا, اور ساتھ میں ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی ہے ہیولٹ پیکرڈ HP, میں اس میں جاب کرتا تھا. اور مجھے امریکہ بھی جانا تھا بعد میں. ٹھیک ہے. اس کے جو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر تھے ایشیا ریجن کے لیے, جی میں ان کے ساتھ تھا. اچھا. ان کو اسسٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی تگڑی جاب تھی اور مجھے بڑی اچھی تنخواہ اس وقت 2005-06 میں مل رہی تھی. اور لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ تو صرف زندگی گزر جائے گی, اپنے لیے زندگی گزارا ہو جائے, گزارنے کا نام تھوڑی ہے, زندگی کو تو جینا چاہیے. تو میں زندگی گزار رہا تھا. زندگی جینے کے لیے میں نے سوچا میں کیا کروں. تو میرے ذہن میں 2 3 4 آپشنز تھیں. ان میں یہ ایک آپشن میرے دماغ میں آئی کہ مجھے جرنلسٹ بننا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر ہوں تو میرے ہونے سے فرق پڑنا چاہیے, میں اگر نہیں ہوں تو میرے نہیں ہونے سے بھی فرق پڑنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے. ہاں, یعنی آپ کی موجودگی اور آپ کی غیر موجودگی, اس سے لوگوں کو فرق پڑنا چاہیے. آپ کو ایک ایسا پرزہ ہونا چاہیے جس کو بعد میں مس کیا جائے. تو یہ چیزیں مجھے بار بار میرے اندر سے مجھے یہ چیز تنگ کرتی تھی, کہتی تھی. میں نے اپلائی کرنا شروع کیا ٹی وی چینلز کے اندر نوکری کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ اپلائی کیا, مجھے نوکری ملتی نہیں تھی. سمپل ایک گریجویٹ آدمی اس کو کون نوکری دے گا. میں نے میس کمیونیکیشن بھی نہیں کیا ہوا تھا اس وقت. بعد میں کیا میں نے. ٹھیک ہے. بعد میں کیا میں نے, نوکری کے دوران کیا میں نے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ مل کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی. ہینڈی کیم ہوتا تھا اس دور کے اندر, جو شادیوں میں بھی لوگ لے جاتے تھے. اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کی, کیسٹ ہوتی تھی اس میں چھوٹی سی. 2006 میں غالباً. وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد میں اس کو شادی کی جو فلمیں ایڈٹ کرتے تھے ان کے پاس لے گیا. ٹھیک ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کئی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں شادی بیاہ کی فلموں کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے. وہاں میں لے گیا. اچھا. انہیں میں نے کہا جی اس کو ایڈٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے. ایڈٹ کا مجھے ورڈ نہیں پتا تھا. اچھا. میں نے انہیں کہا جی اس کو ٹھیک کر کے دیں, اس میں بہت ساری فالتو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے, وہ ایک لڑکا تھا, اس نے مجھے وہ ایڈٹ کر کے دے دیا. وہ پھر ایک CD کے اندر اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے اس CD کو ہال روڈ سے جا کے بہت ساری CDs بنوائی. ٹھیک ہے. وہ میں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اندر ڈالی کہ جناب یہ میری رپورٹنگ ہے اور یہ میں نے پروگرام کیا ہوا ہے. غالباً وہ تھا کوئی 20-22 منٹ کا. اچھا. اور وہ میں نے ٹریفک کے مسائل کے اوپر کیا تھا. بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی آپ نے رپورٹنگ کی جاب کے لیے پہلے پورا خرچہ کیا, ویڈیو, پھر سیڈیاں جا کے تقسیم کی, سب کو میں نے دی نا. اچھا.
اور وہ مجھے کوئی بلا لیتا تھا لیکن رکھتا کوئی نہیں تھا. ان دنوں میں ایکسپریس نیوز کی لانچنگ ہو رہی تھی. انہوں نے ایک اشتہار لگایا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. میرے دوست کا فون آیا, اس نے مجھے کہا, وہ وہاں پڑھتا تھا, اس نے کہا یار ادھر اشتہار لگا ہوا ہے اور یہ کوئی چینل آ رہا ہے تو مجھے بار بار کہہ رہا تھا تو میں اس میں اپلائی کر دوں تیرا. تو میں نے کہا جی بالکل کر دیں آپ. اس نے مجھے اپلائی کر دیا وہاں پہ. انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کر دیا, بلوا لیا. میں نے CD ان کو دکھائی تو سلطان لکھانی صاحب تھے. ان کی تھوڑی سی دلچسپی مجھے نظر آئی اس میں. انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ میں ڈالا, اس کو کھولا, وہ چل گئی. وہ دیکھتے رہے کیسے ایڈٹ کی, کس نے بنائی, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. تو بہرحال مجھے وہ نوکری مل گئی 4 گنا کم سیلری پہ, جو آپ BD ٹیم میں لے رہے تھے. ہاں, جو میں HP میں لے رہا تھا, HP کمپنی میں, اس سے 4 گنا کم سیلری پہ مجھے وہ نوکری مل گئی. بلکہ انہوں نے پوچھا کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کیا سیلری لے رہے ہیں. تو میں نے کہا سر وہ چھوڑ دیں آپ, مجھے پتہ ہے آپ مجھے وہ پیسے نہیں دیں گے, آپ مجھے بس نوکری دیں, سیلری میں آپ سے ایک دن لے لوں گا. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میس کمیونیکیشن نہیں کیا ہوا, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں باقی انہوں نے میس کام کیا ہوا ہے, تو ہم ان کو چھوڑ کے آپ کو کیوں رکھیں. تو میں نے انہیں کہا جی جہاں پہ آپ کے یہ میس کام والے لوگ آپ کو بولیں گے کہ ہم نہیں جاتے, ان دنوں میں دہشت گردی بہت زیادہ تھی. بالکل. میں نے کہا جی وہاں آپ مجھے بولیے گا, میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. شور. میں نے کہا جی بالکل. میرا 3 دفعہ انٹرویو ہوا اور انہوں نے مجھے تجرباتی بنیادوں پہ ہائر کر لیا. ٹھیک ہے. یہ ہے جی اسٹارٹ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اینکرنگ میں کیسے آئے؟ یہ تو رپورٹنگ کا آپ کا کیریئر تھا. مجھے ایک دن ایکچولی میں جب آیا تو میں تھوڑا شروع سے ایسے ہی سوچتا تھا, آؤٹ آف دا باکس. کبھی یہ کوریج کر لی, کوئی نئی چیز نکال لی. پولیٹیکل بیٹس مجھے مل گئیں تو PMLN کو بھی میں کرتا تھا, پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرتا تھا, اور بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاس تھیں. تو میں کام کر رہا تھا, اور اس وقت نواز شریف کا انٹرویو کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. نواز شریف صاحب باہر سے نئے آئے ہوئے تھے, یہ فرمائشی انٹرویوز دیتے تھے لوگوں کو. اور میں نے کئی دفعہ پرویز رشید صاحب سے کہا کہ جی مجھے نواز شریف کا انٹرویو کروا کے دیں. اچھا. انہوں نے کہا جی میں ضرور کروا کے دوں گا, بے فکر ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کھڑے کھڑے 2-3 سوالات میں پوچھوں گا, وہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو ایک رپورٹر کی یہ کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کر لے, سوالات پوچھے لیڈر سے, وہ جواب دے اور وہ جا کے آن ایئر جائے. تو اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی. 2008 میں 2009 میں یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ آپ ٹی وی پہ خود دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ ٹیلی ویژن کے اوپر آنا اتنا اب تو بہت ایزی ہو گیا نا, سوشل میڈیا یہ وہ سب. بالکل. تب یہ نہیں تھا, اس سے 14-15 سال پہلے ایسے نہیں تھا. بالکل. تو پرویز رشید صاحب نے میرے سے پرومس تو کیا لیکن مجھے موقع نہیں دے کر دیا. میں انہیں اکثر یاد کرواتا رہتا تھا. ایک دن جیو کے ایک رپورٹر ہیں, وہ کہ حامد میر صاحب کے ساتھ گئے انٹرویو کرنے کے لیے. حامد میر صاحب نے انٹرویو کرنا تھا نواز شریف کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی ترلا منت کیا تو نواز شریف صاحب نے ان کو کھڑے کھڑے 2 سوالوں کے جواب رپورٹر ہیں ان کو بھی دے دیے. ان کو بھی دے دیے. ٹھیک ہے. میں نے وہ کلپ دیکھا, میں نے کہا جی پرومس تو میرے سے کیا ہوا تھا انہوں نے, اور ان کا انٹرویو ہو گیا. میں ایکسپریس میں تھا, وہ جیو میں تھے. میں نے پرویز رشید صاحب کو کال کیا تو شاید وہ اس دن کوئی ڈپریشن میں تھے یا غصے میں تھے. انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. اچھا. انہوں نے کہا یار تم اپنے آپ کو دیکھو, تمہاری حیثیت ہے نواز شریف کا انٹرویو کرنے والی. اچھا. ہاں جی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم نواز شریف کا انٹرویو کرو. انہوں نے 4-5 اینکرز کے نام لیے, میں اب نام نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ پرائم ٹائم میں پروگرام کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, تم ایک رپورٹر ہو یار, تو میں جب ہوئے گا میرا دل کرے گا میں بتاؤں گا تمہیں, ایسے نہیں یار تم مجھے بار بار نہ تنگ کرو. ٹھیک ہے. مجھے ڈانٹ دیا ٹھیک ٹھاک. تو میں نے انہیں تھینکس بولا, میں نے کہا سر بہت شکریہ آپ کا مجھے سمجھانے کے لیے, مجھے راستہ مل گیا. اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے پروگرام کرتے ہیں اس لیے ان کو انٹرویوز ملتے ہیں, اور یہ تو تانا ہے مجھے, تو میں یہ کروں گا. اب آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ ابو بکر صاحب جانتے ہیں اس بات کو. جی جی. آپ کے کیونکہ دوست ہیں, آپ کے ٹیم ممبر بیٹھے بھی ہوں, بھی بیٹھے بھی ہوئے کمرے میں بیٹھے ہیں. بالکل. تو میں جب شروع میں وائس اوور کرتا تھا یا بولتا تھا نا, تو میرے بولنے میں پرابلم تھا جب میں نیا نیا آیا تھا. اچھا. میں بہت سارے لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا. میرا سیریس ایشو تھا بولنے کے اندر, بیپر دینے میں, بولنے میں, بات کرنے میں, ویڈیو کے اوپر اپنا وائس اوور دینے میں مجھے پرابلم ہوتا تھا. اس پرابلم سے نکلنے کے لیے میں روزانہ کئی گھنٹے پریکٹس کرنا شروع ہو گیا. اچھا. میں نے لگ بھگ 3 سال پریکٹس کی اور چیزیں بدلنا شروع ہوئی, اور کچھ 4.5 سال کے بعد مجھے پروگرام مل گیا. 4.5 سال کے بعد مجھے پروگرام مل گیا. تب مجھے بولنا بھی بہتر ہو گیا میرا, کچھ میں نے ان چیزوں کے اوپر ایکسپیرینس بھی ہو گیا.
रिपोर्टिंग में भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया इतने सालों में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने की जो मुझे हेल्प कर सकती थी एक प्रोग्राम करने में। तो इस तरह हुआ ये कि इन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था एक्सप्रेस वालों ने 14 अगस्त पे, ठीक है। तो उसके लिए मीनारे पाकिस्तान पे एक सेट लगा हुआ था, वहाँ पे ये लोग मुझे ले गए, और मेरा जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया वो भी अबू बकर साहब ने ही करवाया। अच्छा। और इनके साथ एक और दोस्त थे, इन लोगों ने, अबू बकर साहब हैं, इनके एक और दोस्त है, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग करवाई पहली मरतबा। ठीक है। एक मॉक करवाया, चेक किया, फिर उसके बाद मुझे मीनारे पाकिस्तान वाला प्रोग्राम करवाया, वो भी इन लोगों को पसंद आया, इन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि एक लड़ाई हो गई एक्सप्रेस न्यूज़ में, कोई खातून एंकर थी, उनका कोई इशू हुआ इंतजामिया के साथ, वो दुबई चली गई। ठीक है। वो स्लॉट और वो जगह खाली रही कुछ देर के लिए। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी आप वो प्रोग्राम कर लें, उसका नाम था तकरार। ठीक है। वो अभी शुरू ही हुआ था। मैंने वो प्रोग्राम किया तो वो क्लिक हो गया, लोगों को पसंद आया। वो कोई रेटिंग वेटिंग का होता था इनका, वो भी वो बहुत अच्छी आ गई। तो ये लोग तो पहले से जानते थे, सारे सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे पता, मैं पूछ रहा था मैं हुआ क्या है, वो कहते ये रेटिंग आ गई है बहुत अच्छी। अच्छा। तो मुझे उसका रेटिंग का भी नहीं पता, मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि रेटिंग क्या आ जाती है। इन्होंने कहा जी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई, मैंने कहा वो क्या होती है। इन्होंने कहा जी कि वो परफॉर्मर आ गया प्रोग्राम, और दूसरा वाला ये हो गया, और एक प्रोग्राम पहले नंबर पे आ गया, और इस तरह। तो वो 3 प्रोग्राम इनके अच्छे गए। तो वो खातून जब वापस आई तो उनको फिर चैनल को भी नखरे आ गए। उन्होंने कहा हमारा तो अपना बंदा निकला है, और वो बेहतर निकला है, बेहतर जा रहा है, रेटिंग भी अच्छी जा रही है। तो उन्होंने मुझे उधर वो प्रोग्राम दे दिया। वो खातून ने फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू कर दिया, और फिर मैं वो करता रहा। ये सफर का आगाज हो गया प्रोग्राम करने का, और तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जी जी प्लीज। मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया ना, तो 2013 के इंतखाबात आ गए। ठीक है। हम 2013 के इंतखाबात के लिए एक हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल करना है और लोगों की राय लेनी है। ठीक है। तो हम लोगों की राय लेने के लिए ट्रेवल कर रहे थे। मैं दरिया स्वात के किनारे हमारी गाड़ी चल रही थी, तो मुझे फ़ोन आया परवेज़ रशीद साहब का। अच्छा। अब ये कई साल के बाद बात हो रही है। ठीक है। और परवेज़ रशीद साहब ने मुझे कहा कि इमरान साहब कैसे हैं आप। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपका प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा है, और वो कह रहे हैं कि ये एक अलग नौइयत का, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वे हो रहा है तो एक अच्छा प्रोग्राम है, तो वो आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। क्या बात है, ये मजे की बात है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ इंटरव्यू देने, कब है। उन्होंने मुझे दिन बताया कि इस दिन इंटरव्यू है, तो आप रायवेंड पहुंच जाइएगा। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने फ़ोन बंद किया, और मैंने वहाँ पे अल्लाह ताला के दरिया के किनारे ही मैंने जान नमाज डाल के तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए कि रब कितना बेनियाज है, जिसने कहा था कि कितना मेहरबान है, तुम इस काबिल हो कि ये करोगे। और अब वो खुद कॉल। मैं ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूं। नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैसेज देने के लिए मेरे सारे दोस्तों को जो नौजवान है उनको इस बात का पता चले, उनको इस बात का हौसला मिले कि अगर आप ये सोच लेते हैं ना, आप एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो आपका रब भी आपके लिए रास्ते बनाता है। वो बड़ा बेनियाज है, वो आपको वहां से खुशी देता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इमरान भाई, 2-3 सवाल यहाँ से भी आएंगे। जरा थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी शादी हो चुकी है, हमें पता ही है। एक ही शादी है कि कोई मल्टीपल है? नहीं, एक शादी है। और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह। लव मैरिज है, अरेंज है? और दूसरी तीसरी का प्लान है? कोई इजाजत है इस्लाम में? हाँ जी, इजाजत तो है इस्लाम में। मेरी बेगम भी मुझे कहती है, लेकिन यार मैं अब एक ही काफ़ी है मेरे ख्याल। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी बेगम है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। वैसे मेरी 6-7 बीवियां सोशल मीडिया पे हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें होती रहती हैं, उन पे ना हम यकीन रखते हैं, ना सिर्फ बीवियां बल्कि कुछ लोगों ने क्लेम भी किया है कि फलां औरत जो है वो इमरान रियाज की वाइफ है। तो मैं उनसे कई दफा दरखास्त कर चुका हूँ कि उन्हें मेरे तक पहुंचाया जाए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा इमरान भाई, आप माशाल्लाह एक तरफ आप बड़े हम्बल हैं, और एक तरफ आप टक्कर की बात भी करते हैं। हम्बल इसलिए क्योंकि हम आपके साथ बैठते रहते हैं, हम खाना खा रहे हैं, कहीं भी कोई फैमिली किसी ने बुलाया तो आप फौरन जाते हैं उनके बाद तस्वीरें बनवाने सारा। एक तरफ बड़े सख्त मिजाज भी हैं। ये आग और पानी का खेल क्या है? ये मैं अपने मामले में ऐसे ही हूँ जैसा आपके सामने हूँ। अच्छा। और ये सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये भी जानते हैं, जो बाहर है वो भी जानते हैं। मेरे पे तो मेरे बच्चे रूल करते हैं घर में, और मेरे साथ कोई बंदा बैठ के कोई बातचीत करे तो वो अक्सर लोग जीत जाते हैं मेरे से। मैं कभी भी जीत कर नहीं उठता। अच्छा। ज्यादातर हार के ही उठता हूँ। ठीक है। स्पेशली कोई लेन देन का मामला हो तो वो तो मैं कभी भी नहीं जीता आज तक। अच्छा।
اور میرے سے کسی کی دل آزاری ہوتی بھی نہیں ہے. یہ میری ذات تک کا معاملہ ہے تو پھر تو میں بڑے کام کا آدمی ہوں, سب کے جو مرضی آئے, چونا لگائے, جو دل کرتا کرے. اچھا. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اصول کی اور میرے ملک کی, تو وہاں تھوڑا سا میرا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے. وہ میرے بس میں نہیں ہے, میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی مجھے جو لوگ گرفتار کرنے کے بعد بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اب تو بہت مختلف آدمی, ہم نے تو کسی اور کو پکڑا تھا. ایون پولیس والے بھی, ایف آئی اے والے بھی, سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جس آدمی کو پکڑا تھا وہ ایسا تو نہیں ہم سمجھ رہے تھے, اب تو مختلف آدمی ہیں. اچھا. ہاں, اور سختی کرنے کے بعد بھی میں اسی طرح کا ہوں, نہ کریں تب بھی اسی طرح کا ہوں. تو وہ ایکچولی جو اصول ہے اس کے اوپر آپ کو رکنا پڑتا ہے. دیکھیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. بے شک. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے نا, پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی ایک فارمولا کے پیچھے آپ چلیں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں, آپ لوگوں کے ساتھ ان کی دل آزاری آپ نہ کریں. اگر کوئی آپ کو کسی جگہ پہ روک کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کی بات سنیں آپ. اگر کوئی آپ کو روک کے کوئی ڈیمانڈ آپ سے کرتا ہے اس کی بات سن لیں. اور کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا میرا رب نہ چاہے تو. بے شک بے شک اللہ کے. لیکن جہاں پہ بات آ جائے آپ کے رولز کی, آپ کے رول آف لا کی, جہاں پہ بات آ جائے آپ کے ملک کی, جہاں پہ بات آ جائے آپ کے کچھ ایسے قاعدوں کی اور قوانین کی, وہاں پہ پھر آپ اگر پیچھے ہٹتے ہیں نا تو سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور آپ کی اپنی شخصیت بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے. میں آج کل ایک ریسرچ کر رہا ہوں اور اس کے لیے ہم کچھ کیسز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں, ان سے میں مدد لے رہا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, کہ جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے اس کے اندر کون سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ. اچھا. اس پہ نارملی پاکستان میں لوگوں نے کام نہیں کیا. آپ یہ پراپر ریسرچ کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جب ایک آدمی کرپشن کرتا ہے اور وہ کرپشن کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو کون سی سٹیجز ہیں جو اس کی لائف کے اندر آتی ہیں اور اس کے آس پاس کے لوگ وہ محسوس کرتے ہیں. اب وہ خود تو کبھی نہیں بتائے گا کہ میرے اندر یہ ہوا. بالکل بالکل. لیکن اس کے آس پاس کے لوگ, میں نے کافی سارے لوگوں سے انٹرویوز کرنا شروع کیے ہیں, بات چیت میں کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں آپ ان کے ساتھ رہے, آپ نے کیا نوٹ کیا, اسپیشلی جو بیوروکریسی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے خوفناک امپیکٹ ہوتے ہیں اس آدمی کی اپنی شخصیت پہ. میں بات اس کے اثرات ملک کے اوپر, ادارے کے اوپر, لوگوں کے اوپر وہ نہیں کر رہا, اور اس کے اپنے ساتھ وہ کیا ظلم کرتا ہے جب وہ کرپشن کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کبھی کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بنیادی رولز کو توڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچائیں, معاشرے کو بھی بچائیں. اچھا عمران بھائی, ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سیمینار وغیرہ میں جاتے ہیں نا یا کہیں, تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ زیر عتاب آ جاتے ہیں. جیسے ڈیجیٹل میڈیا سوسائٹی کا ایونٹ تھا نعیم ثاقب صاحب کا, وہاں پہ آپ اسٹیج پہ روشن پہ جا کے آپ کا ایک وہ چیز ہی اور ہو جاتی ہے, آپ پھر اتنا بول جاتے ہیں کہ بعد میں پھر آپ, تو یہ کیا وجہ ہے, آپ اسٹیج پہ جا کے بھی تھوڑا آفتاب چودھری صاحب ہیں جی جی, انہوں نے سب نے بیٹھ کے اس دن رات کو ایک میٹنگ کی جب یہ آخری دفعہ میں گرفتار ہو کے واپس آیا. جی جی, انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا یار جنہیں پرچے نے نا یہ سارے سیمینارز تھے. ہاں جی. اور اس میں انہوں نے ایک تجویز یہ دی کہ جب عمران ریاض بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی کنٹرولڈ ہوتا ہے, لیکن جب وہ کھڑا ہو کر بات کرتا ہے, اچھا میں بات کھڑا ہو کے بھی یہی کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میرے کسی ایک جملے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے وہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں. جی, کسی ایک جگہ پہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا ہے. صرف وہ جو میرا بولنے کا انداز ہے نا, جی جی, وہ شاید اریٹیٹ کرتا ہے میرے دوستوں کو, ان کو برا لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے مخاطب ہو سکتا ہے یہ. اب چوٹ کھائے ہوئے ہیں بھائی, ایک دوست کو دفنایا بھی ہے اسی لڑائی میں, میں نے بھی آنا ہے اس طرف بھی, اور اسی ساری چیز کے اندر بہت ساری تکلیفیں اپنے اوپر اٹھائی ہیں. میں کیوں بتاؤں لوگوں کو کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ میں اگر تفصیلات بتاؤں نا تو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ اس 10 مہینے میں نے اور میرے خاندان نے کیا کچھ برداشت کیا ہے. لیکن کس کے خلاف لکھوں گا, کس کو شکوہ کروں گا؟ کبھی کبھی دبے لفظوں میں اور اونچی آواز میں اگر شکوہ کرتا ہوں تو سن لیا کریں, یہ گزارش ہے, کیونکہ مجھے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سانس ٹھیک آتا ہے.
تو کبھی بچوں نے نہیں آپ کو کہا, یا وائف نے کہا ہو, یا پیرنٹس نے کہا ہو کہ چھوڑ دیں, اتنا سچ نہیں بولنا چاہیے, ہمارے بارے میں سوچیں, ایک آلریڈی جنازہ اٹھ چکا ہے, تو آپ کیوں اپنی لائف خطرے میں ڈالتے ہیں؟ کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی خاندان میں؟ کسی نے سمجھانے کی کوشش کی, وہ چھڑ دو عمران یار, چھڑ دو, جو پتہ نہیں, مجھے شاید یہ لوگ اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھے سمجھائیں. یہ میرے ساتھ ہی, میں ان کے بیچ میں پل کے بڑا ہوا ہوں. شاید وہ مجھے جانتے ہیں, اور شاید مجھے وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ مجھے سمجھائیں. مجھے کسی نے نہیں سمجھایا, میرے اپنے لوگوں میں سے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. نہیں, میں غلط کی بات نہیں کر رہا, کسی نے نہیں کہا یا زیادتی ہو جائے گی یا اس میں نقصان ہوگا. مجھے انہوں نے نہیں کہا, میری ماں نے بھی نہیں کہا, میرے والد نے بھی نہیں کہا. میں حیران ہوں, میری بیوی نے بھی نہیں کہا. ایک دو دن میں نے اس کی آنکھوں میں پڑھا کہ وہ بہت فکر مند ہے, لیکن اس نے نہیں کہا. بچوں کو ہم ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہیں اب پتہ چلتا ہے سارا کچھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا. تو ایسا کچھ ہوا نہیں کہ مجھے کوئی یہ بات سمجھا رہا ہو. میری ٹیم مجھے کہتی ہے, باقی اور باہر لوگ کہتے ہیں. میری فیملی نے اس معاملے میں, آپ یہ کہہ لیں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ یہ ساری تکالیف انہوں نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. پتہ نہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ ہم روکیں گے تو پھر یہ رہ نہیں پائے گا. یعنی میرے وکیل نے عدالت میں یہ کہا تھا جج صاحب کو کہ اگر یہ غدار ہے نا تو آپ نے اس کو پھانسی سے کم سزا نہیں دینی, کیونکہ اس الزام کے ساتھ یہ مر جائے گا ویسے ہی. تو بھائی جان, میں بڑا حساس آدمی ہوں, میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں چپ کر جاؤں گا نا تو میں ختم ہو جاؤں گا. ارشد بھائی کا بھی یہی پرابلم تھا, میں نے انہیں فون کر کے کہا تھا, میں نے کہا ارشد بھائی آپ ویلاگ شروع کریں. انہوں نے کہا میں کیا کروں گا. میں نے کہا ارشد بھائی اس کے کچھ فائدے ہوں گے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے گا. آپ اگر نہیں بولیں گے نا تو آپ گھٹنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. تو پھر ارشد بھائی نے جب ویلاگ شروع کیا تو ان کو اچھا فیل ہوا. تو بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا, کسی کی ذات بولے گی, اور تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے, اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی. تو پھر بولتے رہنا چاہیے. بے شک آپ سینسرڈ بولیں, لیکن آپ ٹھیک بات کرتے رہیں. کدھر عمران بھائی آپ نون لیگ کی بیٹ کر رہے تھے, وہ تو فائدے بھی بڑے دے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں کیا آپ لوگوں کا یہ کہنا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ سنا یہ ہے کہ شریف برادران جو ہیں وہ کسی بندے پہ ٹرسٹ تب کرتے ہیں جب وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا لے, مجھے ایک بڑے فائدہ نہ اٹھاؤ تو وہ نہیں ٹرسٹ کرتے آپ پہ. بڑے ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اچھا. کہ یہ تب تک آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان سے کوئی فائدہ نہیں لیں گے, یا ان سے کوئی بڑا کام کروائیں جس میں آپ کا مالی فائدہ ہو, یا ڈائریکٹ آپ ان سے مالی فائدہ لیں. ادروائز یہ کبھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا اگر یہ نہیں ٹرسٹ کرتے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. بہرحال یہ ان کا وتیرہ تو ہے, یہ کوشش کرتے ہیں. مجھے اگر آج تک کبھی کسی نے برائب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف انہوں نے کیا, اور کسی نے نہیں کی. تو شہباز شریف صاحب تو پرانے دور میں پریس کانفرنس میں آپ کا نام بھی لیتے تھے, پھر وہ آپ کا نام لینا چھوڑ گئے تھے, تو کیا کوئی لڑائی ہو گئی تھی آپ کے آپس میں؟ نہیں, یہ آپ کو پتہ ہے یہ کوشش کرتے تھے. یہ ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے. یہ ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے. لیڈر یعنی وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے, جی جی, وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے, سامنے 10 15 20 50 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان میں سے 3 4 کے نام لے رہا ہے کہ جناب آپ فلاں نام لے کے آپ سوال کریں, جناب آپ. تو وہ صحافی کی پہچان بنتی ہے, پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ذاتی حیثیت میں جانتا ہے, وہ اس کی ایکسیس ہے, اور وہ اس کا احترام کرتا ہے. تو اس میں اس صحافی کے بے شمار کام نکل جاتے ہیں. یہ ایک سیاسی آپ نے دیکھا کہ نارملی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. جو وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ نام لے کر کہتا ہے, یا ادارے کا نام لے کر کہتا ہے, یا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آپ سوال کر لیں. ڈائریکٹلی صدر یا وزیر اعظم وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے. یہ آپ کو یہاں پہ ملے گا ہمارے ریجن میں. یہ ایک سیاسی رشوت ہے جو دی جاتی ہے, اس کا نام لے کر اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے اداروں کے سامنے کہ یہ خاص آدمی ہے اور اس کی میرے تک ایکسیس ہے اور میں اس کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں. پھر نام لینا چھوڑ کیوں دیا انہوں نے آپ کا؟ اچھا, میرا 2-3 دفعہ انہوں نے نام لیا تو میں نے سوال اچھے نہیں کیے, تو انہوں نے ہاں جی, تو انہوں نے کہا دفعہ کرو.
اچھا تو اب لوگ آپ کی بات سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی باقاعدہ ایفیلیشن ہے یا کوئی باقاعدہ سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس بارے میں تھوڑا کلیریفائی کریں کہ یہ کیا ریزن ہے, آپ کی لائن ان کو اچھی لگتی ہے یا آپ کی لائن ہی وہی ہے, اور خان صاحب میں اور ان میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ جب آپ نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور جب خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں, یا ہم نے تو آپ کو کیونکہ جانتے ہیں بہت کچھ دیکھا ہے, آپ نے جب انہی کی سٹوری پکڑ کے انہی کے سامنے رکھی تو ان کا کیا ریئیکشن تھا اس کا؟ دیکھیں عمران خان ڈفرینٹ تو ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. نون لیگ کے خلاف آپ سٹوری کرتے ہیں, ان کے کسی بندے کے خلاف کریں تو وہ شکوہ اور گلا کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا عمران خان کے خلاف آپ جینوئن سٹوری لے کر جائیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے. اچھا, اور ایک دو واقعات ہیں اس طرح کے, لیکن ایفیلیشن کی بات جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر دیتا ہوں میں آپ کے لیے. پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے میں فوج کا آدمی ہوں. میری ٹرولنگ ہوتی تھی سر پہ ٹوپی پہنا کے, چھوٹی سی مونچھیں بنا کے, ہٹلر والی, ادھر بیچ شیل, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ تصویر. اچھا, اور میں نے سوچا, میں نے کہا کاش میں فوجی ہوتا اس طرح کا, کہ مجھے تو وردی اچھی بھی لگ رہی ہے. تو وہ پھر لوگوں کی غلط فہمی دور ہوئی. ابھی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ فیور کر رہا ہوں, اور میں کر بھی رہا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب 95% میڈیا ایک آدمی کو اکیلے کو مار رہا ہے اور ایون پروپیگنڈا کر رہا ہے غلط خبروں کے اوپر, تو اس کی آواز بالکل دب جائے گی. پھر اس کی آواز سنوانا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے میری, کہ اگر سارے مل کے اس کی آواز دبا رہے ہیں تو میں اس کی آواز سنواؤں. اب اس میں اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو فیور مل رہی ہے تو بھائی مل رہی ہے. ابھی تو میں پی ٹی آئی والوں کو سوٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ, تو لیٹ دیم انجوائے. تو کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایسی آفرز ہوتی ہیں جیسے دوسری طرف سے کہ کوئی گاڑی, کوئی گھر دے دیں, یار چائے نہیں پوچھتے, چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں پوچھتے. اچھا, ہاں کبھی زندگی میں. یعنی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں نے عمران خان صاحب سے کچھ کوسچنس کرنے تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے. ٹھیک ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا, یہ جو میلہ لگتا ہے نا کیلاش فیسٹیول, جی کیلاش, وہاں پہ گیا ہوا تھا. بالکل, میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا وہ سب. تو وہاں مجھے کال آئی, جب میں نکلا وہاں سے سگنل آئی تو کال آئی کہ جی عمران خان صاحب سے آپ کا ٹائم ہو گیا, تو آپ نے کچھ کوسچنس کرنے تھے, تو آپ نے کیمرہ پہ انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا نہیں کیمرہ پہ نہیں, میں ذاتی انفارمیشن کی کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں, یا آپ کل آ جائیں. میں اگلے دن اسلام آباد گیا, تو صبح جب میں اٹھا میٹنگ کے لیے تو میری بیٹی نے کہا جی میں نے بھی ساتھ جانا ہے. صبح نہیں, میٹنگ ہماری کینسل ہو کے تو عصر کے وقت ہو گئی. ٹھیک ہے, عصر کے وقت میٹنگ تھی, اور میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا جو ہوٹل میں ملتا ہے. صبح کا ناشتہ غالباً کیا ہوا تھا, بالکل دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. بھوک لگی ہوئی تھی ہمیں, تو میری بیٹی کو بھی شاید لگی ہوئی تھی. تو جب میں نکلنے لگا اس نے کہا بابا میں ساتھ چلوں آپ کے. میں نے کہا چلو. میں نے کہا یہ وہاں گھومتی رہے گی تو میں بات چیت اپنی کر کے تو نکلوں گا, واپسی میں اس کو ساتھ لے آؤں گا. تو میں وہاں چلا گیا عمران خان صاحب کے گھر بنی گالا میں. تو ان کا ایک ڈرائنگ روم ہے, اس کی بیک سائڈ پہ نا ایک چھوٹی سی وہ بالکونی ٹائپ بنی ہوئی ہے. وہ وہاں بیٹھ کے تو شام کے وقت لوگوں سے ملتے تھے. وہ 4-5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, پیچھے وہ جنگل نظر آتا ہے. جی وہ کافی پکچرز میں وہ. اچھا, میں وہاں چلا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا ویٹ ہو رہا تھا آپ آ جائیں. میں جا کے بیٹھ گیا. اچھا, میری بیٹی بھی گھومتی گھومتی نا میرے پیچھے ہی آ گئی ادھر. اتنے میں خان صاحب کے لیے ایک ایسے کر کے ڈش آئی اور وہ ان کے سامنے رکھ دی گئی. ٹھیک ہے, اس میں دودھ تھا, کچھ ڈبل روٹیاں تھی, کچھ سینڈوچ ٹائپ کے وہ بنے ہوئے تھے, اس قسم کی چیزیں تھیں. وہ دیسی تھا سارا سامان, گھر کا ہی ایسا لگتا ہے بنا ہوا. خان صاحب نے ایک وہ سیدھا سدھا کیا بہترین طریقے سے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کچھ سوچا تو انہوں نے میری بیٹی کو دے دیا. ٹھیک ہے, اچھا, اب وہ مجھے لگتا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, اس نے فٹافٹ کھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب خان صاحب دوسرے کو سیدھا کر رہے ہیں ایسے ایسے کر کے نا. میں نے اپنی ٹانگیں پکی کی, میں نے کہا یہ مجھے, آپ کو لگا مجھے دیں گے کیونکہ اور بھی پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے اس کو کھا لیا. پھر وہ ایک اور پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھایا, اس کو بھی کھا لیا. اور پھر وہ ایک آخری پیس تھا, انہوں نے میری بیٹی سے پوچھا بیٹا آپ نے کھانا ہے؟ اس نے کہا نہیں, تو انہوں نے وہ بھی کھا لیا اور میرے سامنے کھا لیا انہوں نے. تو میں نے کہا خان صاحب وہ یہ آپ نے خود ہی کھا لیا سارا. تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا بھائی وہ تم کھا کے نہیں آئے کھانا, یعنی میں تمہیں کھانا کیوں کھلاؤں, تم کھا کر نہیں آئے کھانا. تو میں نے کہا اس کو کیوں دیا ہے. اب اسی طرح میں نے اچانک ہی پوچھ لیا, انہوں نے کہا یار وہ تو بیٹی ہے نا. تو وہ اتنا ہی ہے ان کا دید لحاظ, وہ بچہ سچا ہو چھوٹا موٹا ہو تو چلے وہ دے دیتے ہیں, ورنہ نہیں. بیچارہ کو غریب کھانا مانگ لے تو اس کو دے دیتے ہیں. نارملی وہ آدمی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ٹھہرا ہوا تھا میریٹ میں, ان کے نا ٹکٹوں کے فیصلے ہو رہے تھے.
कोई रमज़ान के दिन थे, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी इनकी, रमज़ान भी था उस बीच पे कहीं, ठीक है, इनके टिकटों के फैसले हो रहे थे। तो सुबह सुबह मैं सैरी करने के लिए नीचे आया, तो पूरी पीटीआई की जो क़यादत है ना, वो सैरी करने के लिए गाड़ियों पे बैठ के तो मैरियट होटल आ गए और आगे सारे सुबह सैरी कर रहे हैं ना। तो मैं उन सबको मैंने पूछा, मुझे 2-4 बंदों का बड़ा क्यूरियस था कि उनको टिकट मिल रहा है या उसको मिल रहा है या वहां से किसको लड़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है बतौर साहब, आप असेसमेंट करते रहते हैं कौन कहाँ जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था, तो मैंने कहा इधर क्यों आ गए सारे आप लोग ना? उन्होंने कहा जी मीटिंग हमारी चल रही है, हमने वापस जाना है मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा फिर, कहते वो खान साहब ने कहा जिसने सैरी करनी कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वो उठे अच्छा, वो बेचारे अपने यानी खर्चे खान साहब ने अपनी सैरी की, वो सारे वहां से बनीगाला से निकले और मैरियट में आके उन सब ने अपने पैसों से सैरी की और फिर वापस दौड़ के गए कि मीटिंग चल रही है। तो ये वो तो किसी को कुछ, इमरान खान साहब तो किसी को खाना नहीं पानी नहीं पूछते, तो वो क्या पैसे क्या देने हैं किसी को। हाँ जी। तो इमरान भाई, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप कोशिश करते हैं हर महीने 2 महीने बाद कि मैं बाहर चला जाऊं, फिर आप जाते हैं, आपको जाने नहीं दिया जाता। हालांकि मुझे तो ज़ाती तौर पे भी पता है, दरमियान में आप गए भी थे, 1 हफ्ते बाद वापस आ गए, आपकी कुछ नहीं 2 दिन में, 2 दिन में वापस आ गए। 1 दिन गया, रात को पहुंचा, और नहीं 1 दिन सुबह सुबह पहुंचा, रात को यहाँ से निकला, सुबह सुबह पहुंचा, और उससे अगले दिन रात को वापसी थी। तो ये क्या चक्कर है, आपको क्यों इतना शौक है हर महीने आपने बाहर सैर करने जाना होता है? अच्छा, हर महीने नहीं जाना होता, मैं एक ही दफा गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, बाकी मैं रोकने जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, इसके बाद मैंने एक ट्रेवल किया है पाकिस्तान से बाहर। जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद मेरे डॉक्टर का ये मानना था कि आपको पॉइजन दिया गया है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं कहता था मैं अपने आप को ना ठीक महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तेरा वेट बहुत गिर गया और ये जो सिम्टम्स हैं तुम्हें पता नहीं है, ये स्लो पॉइजन होता है, ये तुम्हें इफेक्ट करेगा, तो यू आर बीइंग पॉइजन्ड। तो इसका मैंने कहा जी इसका कोई इलाज है? उन्होंने कहा जी इलाज तो है। मैंने कहा लेकिन अगर मुझे जहर दिया तो ये तो बड़ी ज्यादती की है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, फिर एक टेस्ट है ब्लड मेटल्स का, वो करवा लो। ठीक है। मैंने कहा जी वो कैसे होगा? मैंने कहा जी कर लें आप। मैंने उन्हें कहा कर लें अभी बुलाएं। उन्होंने कहा जी यहाँ पाकिस्तान में होता नहीं है, वो जर्मनी में होता है। मैंने कहा जी मेरे पास तो जर्मनी का वीज़ा ही नहीं है, और जितनी देर में मैं वीज़ा लूंगा, आप कह रहे हैं कि ये 20-25 दिन का सारा वो होता है, तो मुझे तो जब तक वीज़ा मिलेगा तब तक मैं वो नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, यूएई के अंदर आपके पास वीज़ा है? मैंने कहा जी वो है मेरे पास। और उन्होंने कहा कि आप चले जाओ यूएई, वहां पे जर्मनी की लैब जो है उसका एक ब्रांच है। जी, बहुत सारे सऊदी, जर्मन और जर्मन हॉस्पिटल दुबई में। उन्होंने कहा कि वो आपका ये इसका ले लेंगे सैंपल और वो आपको ब्लड मेटल्स का टेस्ट कर देंगे, मुझे 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपको जहर दिया या नहीं दिया, और अगर दिया है ना तो इसकी बुनियाद पे आप कल को मुकदमा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तो इन्होंने मुझे जहर दिया तो इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। उसी डॉक्टर ने वहीं बैठे बैठे मेरी अपॉइंटमेंट ली। ठीक है। और मेरा टिकट भी बुक किया। ठीक है। दोनों चीजें उन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद करके दी। ठीक है। कि अब तो निकल आज रात को। ठीक है। मैं चला गया एयरपोर्ट, वहां जाके पता चला मेरा नाम ECL में, वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने कहा जी टेस्ट करवा के अभी वापस आ जाऊंगा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं ना? उन्होंने कहा जी बात सुने, बात यह है कि अब आपका नाम इसके अंदर है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, आप फोन करें पुलिस को, उनसे पूछें कि मैं घर जाऊं या मुझे अरेस्ट करना है। ठीक है। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले सोए हुए थे, उनको उठाया, उन्होंने DPO को उठाया, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई इसको घर जाने दो। अच्छा। तो मैं उस दिन घर वापस चला गया। घर वापस जाके मैंने बताया, मैंने कहा जनाब मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरा नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर है। ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद जब अरशद भाई की शहादत हुई, उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान से बाहर, अब ये मैं आपके इसमें पहली मर्तबा बता रहा हूं, मैंने पहले यही बात की है, अगर किसी जगह पे की है, कि मैं अपने काम से गया था। एक्चुअली मुझे बहुत ज़बरदस्ती की गई और कुछ लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप चंद दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ठीक है। और एक ज़रूरी काम भी मुझे बताया गया कि ये भी है, और मुझे एक खबर के लिए भी जाना था, और वो खबर बाद में मैंने ब्रेक की थी। ठीक है। मल्टीपल चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे वो ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है। तो मैंने रिटर्न टिकट लिया और मैं एयरपोर्ट चला गया, और मेरा नाम, क्योंकि ये जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होता है, ये निकल जाता है नाम खुद ही, ये कुछ अरसे के बाद टाइम बार्ड होकर निकल जाता है। तो मैं गया, उन्होंने मुझे नहीं रोका। हाँ। अच्छा, उस दिन मेरा दिल करे कि मुझे कोई रोक ले। अच्छा। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मुझे जाना जरूर था। तो आप चाहते कि चलो रोक ले, ताकि रोक ले। मैं हर जगह पे जाके खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ उनके साथ, तो वो कह रहे हैं जाएं सर। यार रोकेंगे नहीं, कहते सर जाएं आप।
ایون ایک پاکستان کے بہت بڑے گلوکار ہیں, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا یار آپ خدا کا نام لیں یار, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, آپ چلیں میرے ساتھ. وہ بھی اسی پلین میں تھے, مجھے پکڑ کے ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں سے میں چلا گیا اور صبح میں وہاں پہنچا ابو ظبی, اور اسی دن میری ملاقات ہو گئی جس بندے سے ہونی تھی, جو چیزیں میں نے انفارمیشن وغیرہ ٹھیک ہے لینی تھی وہ میں نے لی, اور اگلے دن میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں رولا پڑ گیا پاکستان میں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, بھاگ گئے, اور میں پتہ نہیں پاکستان کے ایٹمی راز چرا کے بھاگ گیا ہوں یا میں نے کیا کیا ہے. تو میں اگلے دن واپس آ گیا. لیکن جب میں پاکستان واپس آ رہا تھا نا, وہ بڑا خوفناک کام تھا. اچھا. میرے پوری فیملی کے ان لوگوں کو جو کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے, ان کو خوف زدہ کیا گیا کہ اس کو بولو واپس نہ آئے ورنہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اچھا. تو میں پھر اور زیادہ ضد میں نے کہا جی اب تو میں واپس ہی جاؤں گا ہر حال میں. میں نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ, کیونکہ جب میں گیا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, میں نے اپنا لیٹ والا ٹکٹ کینسل کروا کے اگلے دن کے کیا. میں نے کہا میں ابھی جاؤں گا واپس, جلدی جاؤں گا, کہ انہوں نے جو کرنا ہے میرے ساتھ وہ کرو بھائی. میں آ گیا پاکستان واپس. یہ تو سمپل تھا. اس کے بعد مجھے 3-4 ملکوں نے دعوت دی ہوئی ہے, وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے پروگرامز رکھے ہوئے تھے. جی بالکل. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے, اور میں ان سے کئی سالوں سے وعدے کر رہا تھا, میں جا نہیں پا رہا تھا. اس مرتبہ میں نے ان سب کو یہ کہا کہ اگر جنرل باجوہ ریٹائر ہو گیا تو میں آ جاؤں گا. اچھا. کیونکہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تو میں ملک سے نہیں آؤں گا, میں پھر یہاں پہ رہوں گا. میں دیکھتا ہوں کتنا ظلم کرنا ہے, کتنا کچھ ان لوگوں نے کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر جنرل صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر میں پاکستان سے باہر آ جاؤں گا, اور اگر ان کی موجودگی میں آؤں گا تو وہ پھر پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کی کہانیاں بھی بنتی ہیں. میں نے آسٹریلیا والوں کو کہا کہ جی میں آ جاتا ہوں. انہوں نے 5 شہروں کے اندر میرے پروگرام رکھوا دیے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان 5 شہروں میں جانا تھا. میں ایئرپورٹ گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا ویزا ہی کینسل کر دیا آسٹریلیا نے. ان کو کوئی ایسی انفارمیشن پہنچائی گئی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے میرا ویزا ہی کینسل کر دیا. ایک اور ملک ہے اس نے بھی میرا ویزا کینسل کر دیا. ایک اور ملک ہے انہوں نے مجھے ویزا خود آفر کیا اور بعد میں نہیں دیا. یعنی تب آپ کا نام ECR میں نہیں تھا, لیکن اگلوں نے ویزا کینسل کیے ہوئے تھے آپ کے. ہاں جی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح, پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں, میں یہیں پہ. وقت گزرتا رہا, میرے بچوں نے مجھے بہت پریشرائز کیا تھوڑا سا پہلے کہ بابا 1 سال ہو گیا, آپ ہمیں کہیں لے کر نہیں جا رہے. تو میں نے کہا چلو اب پاکستان میں جب میں ان کو لے کر جاتا ہوں نا, تو آپ کے سامنے وہ لوگ نہیں گھومنے دیتے بچوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے, بالکل. فیملی ہوتی ہے, پھر لوگ بار بار آتے ہیں, لوگ بہت پیار کرتے ہیں, ان کا بہت شکریہ. لیکن میں تھوڑا سا پہلے کھانا کھانے ایک جگہ پہ گیا تھا, میں بھوکا گھر آیا ہوں, باقی سب نے کھا لیا تھا. اچھا. تو وہ اب اور کسی کو بندہ کیا بولے گا, وہ پیار کر رہے ہیں آپ سے, کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. تو بچوں نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا, میں نے اور اس کی بچوں کی ماں نے ہم نے پروگرام بنایا کہ ان کو ہم UAE لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں تھوڑا سا ان کو 2-3 دن گھمائیں گے, گھوم پھر لیں گے, واپس لے پٹا ہو جائے گا. میرے اچانک ذہن میں آیا کہ کہیں یہ کوئی شرارت نہ ہو جائے. اچھا. تو میں نے کیا کیا کہ اپنا ٹکٹ پہلے کروا لیا تاکہ بچے ڈسٹرب نہ ہو. ان سے 2 دن پہلے کروا لیا کہ ایئرپورٹ پہ بدمزگی ہوگی تو میرے بچے ڈسٹرب ہو جائیں. اس پلان سے جا رہے تھے کہ میں جاؤں پیچھے بچے آ جائیں, گھماؤں پھراؤں. ہاں, گھما پھرا کے واپس آ جاؤں گا. میرا ریٹرن ٹکٹ تھا بچوں کے لیے. میں نے رہائش بھی بک کی ہوئی تھی, بچوں کو جہاں جہاں گھومنا تھا وہ بھی بک کیا ہوا تھا میں نے, اور بچوں کے ٹکٹس بھی بک ہوئے تھے. وہ سارے میں نے بعد میں کینسل کروائے ہیں. وہ ہر چیز کا میرے پاس موجود ہے ریکارڈ. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں نے جانا تھا, بس یہی ایک وجہ ہوا, اور پھر میں رک گیا. ابھی بھی وہ مجھے بچے جو ہیں وہ بعض اوقات غصے میں دیکھتے ہیں, تو میں اب کوئی دیکھوں گا اگر نام میرا نکلے گا. ایئرپورٹ جا کے پھر وہی کام کیا, جب انہوں نے کہا نہیں جانے دینا, آپ نے پھر کہا جی فون کرو. میں نے کہا انہیں پوچھ لیں میں نے گھر جانا ہے یا مجھے گرفتار کرنا ہے. تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا گرفتار کرنا ہے, پھر وہ پکڑ لیا انہوں نے. اچھا, بس لاسٹ 1-2 کوشچن آپ سے کرتے ہیں. اقرار بھائی کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ اقرار بھائی ہے, پوڈ کاسٹ سے کی, فوزان بھائی میرے بڑے پیارے دوست ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ. تو آپ دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہیں, تو کیا ہلکی پھلکی؟ نہیں, اقرار بھائی ہے اور بہت اچھا انسان ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں جن لوگوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ کے اندر انہوں نے پاکستان کی بہت ساری برائیوں کو بے نقاب کیا, جن لوگوں نے, اقرار از ون آف دیم. اور اس میں اگر اس دور کے لوگوں میں میں بات کروں نا, جو ابھی کے لوگ ہیں ان میں, یعنی وہ سلیم طاہر صاحب تو بہت PTV کے دور کے ہیں, شاید آپ کو یاد ہوں. تو وہ والی لاٹ نہیں. اس کے بعد جو ہماری موجودہ لاٹ ہے, اس کے اندر اگر کوئی آدمی لیڈ کر رہا تھا اس میں کہ آپ نے برائی کو بے نقاب کرنا ہے, تو وہ اقرار نے کیا ہے. اور بہت زبردست ان کی ریٹنگ, بہت سارے وہ ایشوز نکال کر دکھائے ہیں جو نارملی ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے.
تو یہ اس کی اقرار کی. میں تو اس معاملے میں فین ہوں اس کا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, بہت پیارا ہے, لاٹیاں کرتا ہے کبھی کبھی, ٹھیک ہے. اچھا, وہ مستی وہ ظاہر ہے جہاں تعلق ہو بھائی دوستوں میں چلتا رہتا ہے. کھانا کس طرح کا پسند ہے؟ کھانا مجھے وہ کس قسم, بھوک لگی ہو تو میں سارے کھانے کھا لیتا ہوں. اچھا, جو بھی مل جائے کھا لیتے ہیں. اور مجھے وہ نا سادہ کھانا پسند ہے, اور کھانا وہ والا پسند ہے جو, یعنی میں کوئی اس میں وہ نہیں ہوں چوزی. یہ جو مشکل کھانے ہوتے ہیں نا وہ مجھے نہیں کھانے آتے. اچھا, سادے کھانے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے. کوئی دیسی مرغی پکا دے مجھے, اس دن میری عید ہو جاتی ہے. دیسی مرغی تو آپ ہمیں اکثر کھلاتے رہتے ہیں, ابھی ماشاءاللہ کل بھی آپ نے کھلائی ہے. مجھے پکا دے آپ اکثر ہی دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, آج دیسی مرغی دیسی کھانا, یہ تو آپ کا فیوریٹ ہے کھلانے میں بھی اور کھانے میں بھی. یہی کوئی دیسی مرغی کھلا دے تو میں بڑا اس کا مشکور رہتا ہوں. مجھے وہ پکا بھی لیتے ہیں کچھ؟ ہاں جی, میں پکاتا ہوں. اچھا, میں شکار کا کھانا بھی پکاتا ہوں, باقی چیزیں بھی. تو یہ دیسی مرغی مجھے کوئی پکائے تو مجھے وہ پسند آتی ہے. ایک مجھے پسند آتے ہیں, میری امی بناتی ہیں کوفتے, اور وہ ایک پکوڑوں والی کڑی بناتی ہیں, مجھے وہ بہت پسند ہے. ایک ہمارے جب اچھے دن, جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے, تو مجھے بڑا یاد آتا ہے ہمارے گھر میں ایک پکوڑا سالن بنتا تھا. اور آپ کو پتا ہے اس کی کاسٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے. جی جی, بہت تھوڑی سی کاسٹ ہوتی ہے, سستا سا ہوتا ہے وہ. تو پکوڑا سالن اکثر بنتا تھا, تو وہ مجھے اس کا ذائقہ ابھی بھی نہیں بھولتا, وہ مجھے بہت پسند ہے. اور شکار ابھی بھی کرتے ہیں؟ ابھی کر نہیں پایا, اس سیزن میں ایک ہی کیا صرف. لیکن شوق بہت ہے. اب شوق ہے, لیکن مجھے ایکچولی میں شکار کھیلتا ہوں نیچر میں جانے کے لیے. تو نیچر میں چلا جاؤں, شکار نہ بھی کھیلوں, تو میرا وہ شوق پورا ہو جاتا ہے. چکوال میں ماشاءاللہ آپ نے اپنی جھیل اور وہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, تو ادھر آپ ہمیں کب انوائٹ کر رہے ہیں؟ جب دل کرے آپ صاحب آپ آ جائیں, وہاں پہ واک بہت کرنی پڑتی ہے. اچھا, تو وہ آپ کو میں کرواؤں گا. کوشش کر لیں گے. تو عمران بھائی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں, ڈرائیور رکھا؟ ہاں جی, میں زیادہ تر خود ہی چلاتا ہوں گاڑی. کبھی ڈرائیور بھی چلا لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر چلان تو نہیں کرواتے, ڈرائیور اکثر ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. موٹر وے پہ نا میرے بہت چلان ہوتے ہیں. اصل میں میری ایک پرابلم ہے, اب تو وہ کروز والی گاڑی آ گئی ہے نا, تو میں اس کو کروز لگاتا ہوں, لگا دیتے ہیں کہ چلو اب میرا چلان نہیں ہوتا. لیکن پہلے بہت ہوتے تھے, اور اس کی ریزن ہے ایک, میں واپس سپیڈ کم نہیں کرتا دور سے, اگر دیکھ بھی لیتا ہوں تو. اچھا, یعنی اگر میں 135 پہ جا رہا ہوں نا, اور میں نے دور سے دیکھ لیا کہ موٹر وے والے کھڑے ہیں, پھر میں نا وہ چور نہیں بنتا. اچھا, میں کہتا ہوں نہیں, اب جس پہ جا رہا ہوں نا تو اسی پہ جاؤں گا, روک لیا تو روک لیا. یعنی وہ لوگ چوری کرتے ہیں نا, روک لیتے ہیں, تھوڑی کم کر لیتے ہیں. مجھے گلٹ ہوتا ہے اپنے اندر کہ نہیں یار, میں تیز جا رہا تھا, ان کو دیکھ کے اب میں چوری کر رہا ہوں, تو وہ میں تو آپ ان کو جا کے کہتے ہیں میں ولاگ کر دیں گے, نہیں, وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں, اکثر پکڑ لیتے ہیں اور جرمانہ بھی کر دیتے ہیں, اور زیادہ تر جرمانہ ہی ہوتا ہے میرا. لیکن ابھی نا جب سے یہ کروز والی گاڑی آئی ہے, تب سے میرا کوئی بھی چلان نہیں ہوا. اس میں وہ میرے پاس یہ فیسلٹی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, موٹر وے نا اوپر نیچے ہے, تو یہ موٹر وے والے بڑے سمجھدار ہیں. یہ اکثر وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں نیچے جا رہی ہوتی ہے گاڑی, تو وہاں آٹومیٹکلی آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو وہ جب سپیڈ آپ کی بڑھ جاتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور سامنے سے کیمرہ ہوتا ہے اور آپ کا چلان ہو جاتا ہے. تو وہ چڑھائی کے اوپر تو نہیں یہ کھڑے ہوتے, وہاں پہ تو سپیڈ کم ہوتی ہے. جی جی بالکل, تو وہاں چلان ہو جاتا ہے. اب کروز والی گاڑی جو ہے نا, وہ چاہے ایسے جا رہی ہے یا ایسے جا رہی ہے, وہ ایک ہی سپیڈ پہ جا رہی ہے, تو وہ بچت ہو جاتی ہے. یوٹیوب سے اچھے پیسے آ جاتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک آ جاتے ہیں آپ سب, آپ کو تو پتہ ہی ہے. ماشاءاللہ, جی جی بالکل. تو ینگ جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ینگ جنریشن یہ چاہتی ہے کہ ہم آج ایک ولاگ بنائیں گے اور صبح $1 لاکھ اکاؤنٹ میں آ جائے گا. میری ان کے لیے دعا ہے, اللہ کرے ان کے ساتھ ایسے ہی ہو. آمین. دعا تو سب کے لیے, لیکن کیا کچھ اسٹرگل ہوتی ہے پیچھے, یا راتوں رات تو نہیں؟ ینگ جنریشن کو میں چاہتا ہوں آپ اس حوالے سے کوئی میسج دیں. میں ان سے صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اسٹرگل کو انجوائے کریں. سکسیس جو ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہوتی, اور وہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے, یہ مجھے چاہیے تھا, میں اس کو سکسیس سمجھتا ہوں, اب یہ مجھے مل گیا, اب میرا ٹارگٹ وہ ہے. تو اپنی اسٹرگل کو انجوائے کریں, اور وہی سب کچھ ہے. اگلا الیکشن کون جیت رہا ہے نظر آپ کو کیا؟ ابھی اگر آپ کروائیں الیکشن تو ون سائیڈڈ ہے نا. ابھی تو عمران خان کو تو یہ الیکشن نہیں ہرا سکتے ہوتے تو الیکشن میں چلے جاتے. اور خان صاحب کی گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ایسی باتیں جو ہیں, دیکھیں وہ ایک ایسا تجربہ ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں میری انفارمیشن کے مطابق. اگر یہ وہ تجربہ کریں گے تو اس وقت ملک کی حالت دیکھ کے ان کو کرنا چاہیے. عمران خان نے نہ منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے, نہ وہ چور ہے, نہ اس نے ملک سے غداری کی ہوئی ہے, نہ وہ ایکچولی دہشت گرد ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو بہت ضروری ہے اس کو گرفتار کرنا. لیکن پھر بھی آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو آپ نے پہلے بھی کیا, آپ دوبارہ کر لیں, اس سے اس کو تو فائدہ ہی ہوگا. بالکل. لاسٹ جو آپ کی خان صاحب سے ملاقات تھی, آپ نے اس کو کچھ بتایا, ایک دوست صحافی کے ساتھ گئے ہوئے تھے, تو بڑی تکلیف میں تھے, آپ نے بتایا کہ بار بار وہ کو ہاتھ لگا رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. جی جی.
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے اور ان کو بڑی شدید پین تھی. میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا, لیکن انہوں نے کافی پین برداشت کی ہے. اب تو ان کا کافی بہتر حالات ہیں. اب تو وہ تھوڑی تھوڑی واک بھی کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں تھوڑا سا اپنے گھر کے اندر, دھوپ میں آ کر بھی بیٹھتے ہیں باہر. ایک آدھی ملاقات صحافیوں کے ساتھ وہاں باہر بھی ہوئی ہے ہماری. تو اب تو ان کی وہ والی تکلیف نہیں ہے, لیکن بڑی شدید تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ آدمی پاکستان کو چھوڑ کر بھاگا نہیں, یہیں پہ رہا. مون اسلحے کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تھی اس پہ خان صاحب نے کوئی شکوہ نہیں کیا؟ نہیں, کیوں کریں گے شکوہ؟ وہ میری بات ہے. میں کوئی عمران خان صاحب کے کسی ان کے ایس او پیز کا پابند تو نہیں ہوں, یا میں ان کے جو ان کا ڈسپلن ہے میں اس کے انڈر آتا ہی نہیں ہوں. میرا جو دل کرے گا وہ کروں گا. اچھا, آپ اپنی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو ویسے پسند آ جاتی ہے آپ کی بات؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر نہیں پسند آتی تو بھائی میرا کیا قصور ہے اس میں. چلیں عمران بھائی, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ حافظ صاحب, جزاک اللہ, آپ نے ٹائم دیا, بڑی مہربانی سر. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.